यूनिवर्सल लॉजिक में खुश आमदीद। यहाँ हम आलमी शोहरत याफ्ता साइंसी कुतुब, पेचीदा नज़रियात और कायनात के राज सादा और काबिल फ़हम अंदाज में बयान करते हैं। इल्म के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम दुनिया के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक स्टीफन हॉकिंग की आखिरी किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस की गहराई में उतर रहे हैं। जी, ये किताब उनकी वफ़ात के बाद शाये हुई और ये समझें कि ये इनकी ज़िंदगी भर की सोच और तहकीक का एक निचोड़ है। बिल्कुल, और हमारा मिशन भी यही है कि इस किताब के जो बुनियादी अबवाब हैं उनसे वो किलीदी बातें निकाली जाएं जो कायनात और हमारे वजूद के बारे में हमारी सोच को शायद बदल सकती हैं। बिल्कुल, यानी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की तहकीक का जो रस था वो इस किताब में डाल दिया है। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े सवालात के साथ हॉकिंग की आखिरी गुफ्तगू है। वही सवालात जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, हम यहाँ क्यों हैं, कायनात कैसे बनी। क्या इस सब का कोई मतलब है? और हॉकिंग इन सवालात का सामना साइंस की नज़र से करते हैं। और ये एक लंबी गुफ्तगू है, तो जाहिर है हम इसे हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। ये इस सिलसिले का हिस्सा अव्वल है। पार्ट 1। हाँ, अच्छा। आज हम दो बुनियादी सवालात से शुरू करेंगे जो पूरी किताब की बुनियाद हैं। पहला, हमें ये बड़े सवालात पूछने ही क्यों चाहिए। और दूसरा, वो सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, क्या खुदा का वजूद है। चलें फिर पहले पड़ाव से ही सफ़र शुरू करते हैं। तो पहला बाब, आखिर हमें ये बड़े सवालात पूछने की ज़रूरत ही क्या है। हॉकिंग किताब का आगाज़ इसी बुनियादी इंसानी ख्वाहिश से करते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसान फितरतन मुतजस्सिस हैं। हम हमेशा से ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए और ये सब कुछ क्या है। जी, और वो एक बड़ी दिलचस्प बात कहती हैं कि माजी में इन सवालात के जवाब मजहब और द्यूमालाई कहानियों में मिलते थे। अच्छा, जैसे वो वस्ती अफ्रीका के बुशुंगो कबीले की मिसाल देती हैं। उनके मुताबिक शुरू में सिर्फ अंधेरा था, पानी था और एक अजीम देवता बम्बा। एक दिन बम्बा के पेट में शदीद दर्द उठा और उसने तकलीफ में सूरज, चांद, सितारे और आखिर में इंसानों को कैद कर दिया। वाह। ये उनकी कायनात की तख्लीक की कहानी थी। हॉकिंग का पॉइंट ये है कि ऐसी कहानियां हमारी जानने की ख्वाहिश को जाहिर करती हैं, लेकिन आज साइंस हमें ऐसे जवाबात दे रही हैं जो उन कहानियों से कई ज़्यादा हैरानकुन और काबिले एतमाद हैं। और ये तजस्सुस सिर्फ इंसानियत का नहीं, बल्कि खुद हॉकिंग की अपनी जिंदगी का भी मरकजी नुक्ता था। वो बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें हर चीज के काम करने का तरीका जानने का शौक था। जी, वो अपने खिलौने तोड़कर खोलते थे, ये देखने के लिए कि अंदर क्या है। हालांकि वो कहते हैं कि उन्हें वापस जोड़ने में वो इतने माहिर नहीं थे। बिल्कुल, और यही तजस्सुस आगे चलकर उनके काम की बुनियाद बना। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने इस तजस्सुस को एक नई और गहरी मानवियत दी। आप उनकी बीमारी की बात कर रही हैं? जी, जब वो सिर्फ 21 साल के थे तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन की बीमारी है और उनके पास जीने के लिए सिर्फ चंद साल हैं। ये तो किसी भी नौजवान के लिए एक कयामत से कम नहीं होगा। बिल्कुल। हॉकिंग लिखते हैं कि वो शदीद डिप्रेशन में चले गए थे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये कितना मुश्किल होगा, लेकिन फिर उन्होंने इस सूरत हाल को एक ताकत में बदल दिया। यही तो कमाल है। वो कहती हैं कि इस तशखीस के बाद जब वो हॉस्पिटल में एक बच्चे को ल्यूकीमिया से मरते हुए देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी हालत इतनी भी बुरी नहीं। उसके बाद उनका रवैया बदल गया। उन्हें लगा कि जो भी वक्त उन्हें मिल रहा है वो एक बोनस है, हर नया दिन एक तोहफा था, और इस एहसास ने उनके अंदर बड़े सवालात के जवाबात तलाश करने की आग और भी भड़का दी। तो अब उनका काम सिर्फ एक शौक नहीं रहा था, बल्कि जिंदगी का मकसद बन गया। बिल्कुल, और ये सिर्फ अपने लिए जवाब तलाश करना नहीं था, बल्कि वो ये इल्म सब तक पहुंचाना चाहते थे। यही इस बाब का मरकजी ख्याल है ना, कि साइंस सिर्फ चंद माहिरीन की जागीर नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। उनका मानना था कि कायनात के बुनियादी उसूलों को समझना हर इंसान का हक है। इसी सोच ने उन्हें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखने पर मजबूर किया। वो चाहते थे कि पेचीदा नजरियात को रियाजी की मसावात के बगैर आसान जुबान में समझाया जाए, ताकि हर कोई कायनात की खूबसूरती को सराह सके। वो नहीं चाहती थीं कि इल्म चंद लोगों तक महदूद रहे। और बाब के आखिर में वो एक बहुत ही ताकतवर पैगाम देते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنا ہی کتنا حیران کاند ہے کہ ہم انسان جو خود کائنات کے بنیادی ذرات سے بنے ہیں، آج اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان قوانین کو سمجھ سکیں جو پوری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ جی، اور اسی کامیابی کو وہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بناتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کیا ہمارے سامنے موسمیاتی تبدیلی، صاف توانائی اور آبادی میں اضافے جیسے بڑے چیلنجز ہیں۔ ان کا پیغام نوجوانوں کے لیے بہت واضح ہے۔ ستاروں کی طرف دیکھو، اپنے پیروں کی طرف نہیں۔ جو تم دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور حیران ہو کہ کائنات کیوں موجود ہے۔ متجسس رہو۔ بہادر بنو، پرعزم رہو اور مشکلات پر قابو پاؤ، یہ ممکن ہے۔ یہ ایک بہت ہی امید بھرا پیغام ہے، اور شاید اسی بہادری اور تجسس کا سب سے بڑا مظاہرہ اس سوال کا سامنا کرنا ہے جو صدیوں سے انسانیت کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟ جی، ہاکنگ اس سوال سے براہ راست ٹکراتے ہیں۔ اور وہ باب کا آغاز ہی اس بات سے کرتی ہے کہ سائنس اب ان میدانوں میں قدم رکھ رہی ہے جو پہلے صرف مذہب کا دائرہ سمجھے جاتے تھے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ان کا مقصد خدا کے وجود کو ثابت یا رد کرنا نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ قدرتی واقعات جیسے سورج گرہن یا موسموں کی تبدیلی کو سمجھانے کے لیے دیوتاؤں کا سہارا لیتے تھے۔ جیسے وائکنگز کی وہ کہانی، دو بھیڑیوں والی۔ ہاں، اسکال اور ہاٹی، وہ سورج اور چاند کا پیچھا کرتے تھے اور جب وہ انہیں پکڑ لیتے تو گرہن لگ جاتا۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ سیاروں کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہاکنگ کہہ رہی ہیں کہ جیسے جیسے سائنس کی سمجھ بڑھی، ہمیں ان دیوتاؤں کی ضرورت کم ہوتی گئی۔ بالکل، یہاں وہ قدرتی قانونوں یا لاز آف نیچر کا تصور پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ سائنس پر یقین رکھتے ہیں تو آپ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کچھ اٹل قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ یہ قوانین ہر جگہ اور ہر وقت ایک جیسے رہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ قوانین کیا ہیں؟ مطلب کیا یہ کسی نے لکھے ہیں جیسے ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہاکنگ کے مطابق یہ قوانین کسی نے لکھے نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات کی ساخت کا حصہ ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن کے مطابق توانائی اور مادہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ چاہیں تو ان قوانین کو خدا کہہ سکتے ہیں، جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ وہ خدا کے ذہن کو جاننا چاہتے ہیں۔ جسے ان کی مراد کائنات کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا تھا۔ جی، لیکن یہ خدا کی موجودگی کا ثبوت نہیں، بلکہ اس کی ایک تعریف ہے۔ یہ قوانین بتاتے ہیں کہ ایک سیب ہمیشہ نیچے کیوں گرتا ہے اور سیارے سورج کے گرد کیوں گھومتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کائنات ان قوانین کے مطابق چل رہی ہے تو پھر اس کے اجزاء، مادہ، توانائی، خلا، یہ سب کہاں سے آئے؟ ان قوانین کو کام کرنے کے لیے کسی چیز کی تو ضرورت ہوگی نا؟ یہ اگلا لاجیکل قدم ہے۔ ہاکنگ کہتی ہیں کہ کائنات بنانے کے لیے ہمیں ان تین چیزوں کی ضرورت ہے: مادہ، توانائی اور خلا۔ اور پھر وہ آئنسٹائن کی مشہور مساوات E=mc² کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی، جو بتاتی ہے کہ مادہ اور توانائی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ مادے کو توانائی میں بدلا جا سکتا ہے اور توانائی کو مادے میں۔ اس لیے کائنات بنانے کے لیے آپ کو صرف دو چیزیں چاہیے: توانائی اور خلا۔ اور ہاکنگ کے مطابق یہ دونوں چیزیں بگ بینگ میں خود بخود وجود میں آ گئی۔ بالکل۔ یہاں آ کر بات تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ہم سب نے سنا ہے کہ کچھ بھی مفت میں نہیں ملتا، تو پھر یہ پوری کائنات اربوں کہکشاؤں سمیت مفت میں کیسے وجود میں آ گئی؟ یہ تو عقل کے خلاف لگتا ہے۔ آپ نے بالکل وہی سوال پوچھا ہے جو ہاکنگ اٹھاتی ہیں، اور ان کا جواب کائنات کی ایک بہت ہی عجیب و غریب خصوصیت میں پوشیدہ ہے، اور وہ ہے منفی توانائی۔ منفی توانائی؟ جی، وہ اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت سادہ مثال دیتی ہیں۔ فرض کریں آپ ایک ہموار زمین پر ایک ٹیلا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ زمین میں ایک گڑھا کھودتے ہیں اور اسی مٹی سے ٹیلا بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس ایک مثبت چیز ہے، یعنی ٹیلا، لیکن اس کی قیمت ایک منفی چیز ہے، یعنی گڑھا۔ اگر آپ ٹیلے کی مٹی کو واپس گڑھے میں ڈال دیں تو سب کچھ صفر ہو جائے گا۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کائنات میں موجود تمام مادہ اور توانائی ایک طرح کا کائناتی ٹیلا ہے؟ بالکل، اور اس ٹیلے کو متوازن کرنے کے لیے ایک کائناتی گڑھا بھی ہے جو کہ منفی توانائی ہے۔ یعنی کائنات ایک طرح کا کائناتی مفت لنچ ہے۔ یہ سوچ تو انسان کے بنائے ہوئے تمام معاشی اور منطقی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی خیال ہے۔ بالکل یہی ہاکنگ کہتی ہیں کہ جب بگ بینگ نے بہت بڑی مقدار میں مثبت توانائی پیدا کی
تو اس نے ساتھ ہی اتنی ہی مقدار میں منفی توانائی بھی پیدا کی، اور یہ منفی توانائی خلا میں کشش ثقل یعنی گریوٹی کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے، تو تمام مادے کی مثبت توانائی اور تمام خلا میں پھیلی کشش ثقل کی منفی توانائی ایک دوسرے کو بالکل متوازن کرتی ہیں، اس لیے کائنات کی کل توانائی صفر ہے۔ واہ، اور اگر کل توانائی صفر ہے تو آپ کو اسے بنانے کے لیے کسی توانائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں سے وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ تو ذہن کو گھما دینے والی بات ہے۔ لگتا ہے کائنات ایک بہت ہی ہوشیار اکاؤنٹنٹ ہے، ہر چیز کا حساب برابر۔ اچھا، اگر کائنات خود کو بنا سکتی ہے تو پھر اس سوال کا کیا ہوگا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ کیا اس وقت خدا نے کائنات بنانے کا فیصلہ کیا؟ ہاکنگ کے مطابق یہ سوال ہی بے معنی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے مطابق وقت اور خلا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بگ بینگ صرف مادے اور توانائی کا دھماکہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود وقت اور خلا کا آغاز تھا۔ اچھا، تو وقت خود بگ بینگ کے ساتھ شروع ہوا؟ جی، اس سے پہلے وقت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لہٰذا خدا کے لیے کائنات بنانے کا کوئی وقت ہی نہیں تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ زمین کے کنارے پر کیا ہے۔ یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ زمین گول ہے اور اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ بالکل۔ یعنی پہلے کا لفظ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زبان اور منطق سے کائنات کی ابتدا کو شاید پوری طرح بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام دلائل کی بنیاد پر ہاکنگ حتمی نتیجے پر کیا پہنچتے ہیں؟ آخر میں وہ اپنا ذاتی نظریہ پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان تمام سائنسی حقائق کو دیکھتے ہوئے سب سے سادہ وضاحت یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کسی نے کائنات کو نہیں بنایا اور کوئی ہماری تقدیر کو کنٹرول نہیں کرتا۔ یعنی کائنات قدرتی قوانین کے تحت خود بخود وجود میں آئی اور ارتقا پذیر ہوئی۔ جی، لیکن یہ بات تو اربوں لوگوں کے عقیدے اور ان کی زندگی کے معنی سے براہ راست متصادم ہے۔ ہاکنگ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے صرف فزکس کے قوانین کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ کیا کتاب میں وہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ شاید کچھ چیزیں فزکس کے دائرے سے باہر بھی ہوں؟ وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ ان کا نقطہ نظر خالصتاً سائنسی ہے۔ وہ فلسفے یا مذہب کے دائرے میں بات نہیں کر رہی۔ ان کے فریم ورک کے مطابق اگر کائنات کی مکمل وضاحت طبیعت کے قوانین سے ہو سکتی ہے تو پھر کسی مافوق الفطرت ہستی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور اسی منطق سے وہ جنت اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی وہ اسے محض ایک خوش فہمی قرار دیتی ہیں۔ ان کے نزدیک ہمیں یہ ایک ہی زندگی ملی ہے تاکہ ہم کائنات کے اس عظیم ڈیزائن کو سمجھیں اور سراہ سکیں، اور وہ اس کے لیے بے حد شکر گزار ہیں۔ تو آج ہم نے اسٹیفن ہاکنگ کے ذہن میں ایک سفر کیا جو اس سوال سے شروع ہوا کہ ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ سائنس کے پاس اس کائنات کی ایک مکمل خود مختار وضاحت موجود ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر سامعین سوچ سکتے ہیں۔ ہاکنگ کا کہنا ہے کہ کائنات اٹل قوانین کے تحت چلتی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر انسانی ارادے یعنی فری ول اور زندگی کے مقصد جیسے تصورات کی ہمارے لیے کیا اہمیت رہ جاتی ہے، جن کی وضاحت فزکس کے قوانین سے نہیں کی جا سکتی؟ اس پر سوچئے گا۔ ایک بہترین سوال۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی زیادہ دلچسپ سوالات پر بات کریں گے۔ ہم بگ بینگ کی تفصیلات میں جائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ اور پھر ہم کائنات میں اپنے مقام کو دیکھیں گے اور سوال کریں گے کہ کیا کائنات میں کہیں اور بھی ذہین زندگی موجود ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آج تو ہم واقعی کچھ بہت ہی بڑے سوالات کی بات کرنے والے ہیں، کائنات کے آغاز سے لے کر زندگی کی تلاش تک۔ بالکل، ہم اسٹیفن ہاکنگ کی مشہور کتاب بریف آنسرز ٹو دی بگ کوسچنز پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا حصہ ہے۔ جی، اور اگر پہلا حصہ نہیں بھی سنا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہیں سے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم دو سب سے بنیادی سوالات پر بات کریں گے۔ پہلا، یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اور دوسرا، کیا کائنات میں کہیں اور بھی ذہین زندگی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید انسانیت جتنے ہی پرانے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس جواب کے لیے صرف کہانیاں نہیں بلکہ سائنس ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہر چیز شروع ہوئی، یعنی آغاز سے۔ پہلا سوال، یہ سب کیسے شروع ہوا؟
ہر تہذیب نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، اپنی اپنی کہانیوں سے، اپنی دیومالاؤں سے۔ ہاکنگ اپنی کتاب میں وسطی افریقہ کے بوشونگو قبیلے کی ایک بڑی دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق شروع میں صرف اندھیرا تھا، پانی اور ایک عظیم دیوتا بمبا۔ ایک دن بمبا کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے قے کر دی اور اس قے سے سورج نکلا۔ یعنی تخلیق کا عمل تکلیف سے شروع ہوا، یہ اپنے آپ میں گہری بات ہے۔ بالکل۔ پھر سورج کی گرمی سے زمین بنی، لیکن بمبا کی تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ اس نے دوبارہ قے کی تو چاند اور ستارے نکلے، اور پھر آخر میں جانور اور انسان۔ یہ تو ہوئی دیومالائی باتیں، لیکن جب فلسفے اور سائنس نے اس پر سوچنا شروع کیا تو دو بڑے نظریات سامنے آئے۔ کون کون سے؟ ایک طرف تو ارسطو جیسے فلسفی تھے جن کا ماننا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ایٹرنل۔ ان کی منطق یہ تھی کہ ایک ازلی چیز جو ہمیشہ سے ہو وہ ایک بنائی ہوئی چیز سے زیادہ کامل ہوتی ہے۔ اچھا، تو کوئی آغاز نہیں، بس ہمیشہ سے ہے۔ جی، اور دوسری طرف زیادہ تر مذاہب کا نظریہ تھا کہ کائنات کی ایک واضح ابتدا ہے، ایک لمحہ تخلیق، اور یہی خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ پھر ایمانوئل کانٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ایک اینٹی نومی ہے، ایک ایسا مخمصہ جس کے دونوں جواب منطقی طور پر غلط لگتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب ان کے دلائل کیا تھے؟ دیکھیں، کانٹ نے کہا اگر کائنات کی ایک ابتدا تھی تو اس سے پہلے کیا تھا؟ ظاہر ہے وقت تھا، تو کائنات نے شروع ہونے کے لیے لامحدود وقت تک انتظار کیوں کیا؟ اور اگر کائنات ہمیشہ سے ہے تو اسے موجودہ حالت تک پہنچنے میں لامحدود وقت کیوں لگا؟ واہ، یہ تو واقعی ایک بن گلی ہے۔ تو فلسفہ یہاں آ کر رک گیا؟ ایک طرح سے جی۔ پھر 20ویں صدی آئی اور ایک شخص آیا جس کا نام تھا ایڈوین ہبل۔ اس نے اپنی دوربین سے کچھ ایسا دیکھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ ہبل نے دریافت کیا کہ کہکشائیں وہ ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جو کہکشاں جتنی زیادہ دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے ہم سے دور بھاگ رہی ہے۔ ایک منٹ، اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم وقت کی فلم کو ریورس کریں تو ماضی میں ہر چیز ایک دوسرے کے قریب تر ہوگی؟ بالکل، یہی نقطہ تھا۔ اگر آپ وقت میں پیچھے چلتے جائیں تقریباً 13.8 ارب سال پیچھے، تو تمام مادہ اور توانائی سب کچھ ایک ہی نقطے پر اکٹھا ہو جائے گا۔ ایک ناقابل تصور حد تک گرم اور کثیف نقطہ۔ جی، اور اسی لمحے کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ تو انقلابی خیال تھا، کیا اسے فوراً مان لیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ تھا، اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری۔ اس کے مطابق کائنات ہمیشہ سے ایک جیسی ہے، جیسے جیسے گیلیکسیاں دور جاتی ہیں بیچ میں نیا مادہ بنتا رہتا ہے۔ تو پھر فیصلہ کیسے ہوا؟ ثبوت کہاں سے ملا؟ فیصلہ کون ثبوت 1965 میں ایک حادثے سے ملا۔ دو سائنسدان پینزیاز اور ولسن ایک ریڈیو اینٹینا پر کام کر رہے تھے، اور انہیں ہر طرف سے ایک عجیب سی دھیمی سی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کوئی تکنیکی خرابی ہوگی۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا، یہاں تک کہ اینٹینا پر موجود کبوتروں کی بیٹ تک صاف کی، لیکن وہ آواز نہیں گئی۔ اور وہ آواز، وہ کیا تھی؟ وہ بگ بینگ کی گونج تھی۔ اسے کہتے ہیں کائناتی مائکرو ویو پس منظر۔ یہ اس عظیم دھماکے کے بعد بچ جانے والی حرارت ہے جو اب ٹھنڈی ہو کر پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا، ہاکنگ نے اس کی بڑی زبردست مثال دی تھی، ہے نا؟ وہ پرانے ٹی وی والی۔ جی بالکل۔ جب پرانے اینالاگ ٹی وی پر چینل نہیں آتا تھا تو اسکرین پر جو برف نظر آتی تھی اس کا تقریباً 1% یہی کائناتی تابکاری ہوتی تھی۔ ہم لفظی طور پر کائنات کی تخلیق کی گونج دیکھ رہے تھے۔ واہ، تو یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات کی ایک ابتدا تھی، ایک بگ بینگ تھا۔ لیکن اس سے وہ پرانا سوال پھر سے سر اٹھاتا ہے، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ اور یہاں ہاکنگ کا جواب واقعی دماغ کو گھما دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی بے معنی ہے۔ بے معنی مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا سوال ہے۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ وقت خود بگ بینگ کے ساتھ شروع ہوا۔ وقت کائنات کی خصوصیت ہے۔ بگ بینگ سے پہلے چونکہ کائنات نہیں تھی اس لیے وقت بھی نہیں تھا، تو پہلے کا لفظ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے کوئی پوچھے کہ جنوبی قطب سے جنوب میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ آخری حد پر کھڑے ہیں، اس سے آگے جنوب کا وجود ہی نہیں۔ اسی طرح بگ بینگ سے پہلے وقت کا وجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے کا تصور ہی بگ بینگ کے بعد آیا۔ اچھا، یہاں ایک اور تصور ہے،
एंथ्रोपिक असूल, ये क्या चीज़ है? एंथ्रोपिक उसूल इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि कायनात के कवानीन ऐसे क्यों हैं जैसे वो हैं, इतने दुरुस्त और जिंदगी के लिए मौजू क्यों हैं। क्या ये कोई इत्तेफाक है? ये उसूल कहता है कि अगर कायनात के कवानीन ज़रा से भी मुख्तलिफ होते तो हम यहाँ बैठकर ये सवाल पूछने के लिए मौजूद ही ना होते। हम सिर्फ ऐसी ही कायनात का मुशाहिदा कर सकते हैं जिसमें ज़िंदगी मुमकिन हो। लेकिन ये तो थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि अगर वो ऐसी ना होती तो हम उन्हें देखने के लिए यहाँ ना होते। ये फलसफियाना लगता है, लेकिन इसकी साइंसी बुनियाद है। हॉकिंग मिसाल देते हैं कि खला 3 जहती क्यों है। साइंस बताती है कि 2 जहतों में पेचीदा जानदार मुमकिन नहीं, और 3 से ज़्यादा जहतों में सैयारों के मदार मुस्तहकम नहीं रह सकते। वो या तो सितारों में गिर जाते या खला में फटक जाते। वाह! तो सिर्फ 3 जहती कायनात ही जिंदगी के लिए मुस्तहकम माहौल फराहम करती है। ये बहुत दिलचस्प है। इससे ये ख्याल जहन में आता है कि अगर कायनात जिंदगी के लिए इतनी मौजू है तो क्या हम अकेले हैं? और यही हमें हमारे दूसरे बड़े सवाल की तरफ ले आता है। क्या कायनात में कहीं और भी ज़हीन ज़िंदगी मौजूद है? इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझना जरूरी है कि साइंस जिंदगी को कैसे देखती है। जी, हॉकिंग के मुताबिक ज़िंदगी कोई भी ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम है जो अपने आप को बेतरतीबी के खिलाफ बरकरार रख सके और अपनी नस्ल बढ़ा सके। ये तो बहुत वसी तारीफ है। इसमें तो बहुत कुछ आ सकता है। बिल्कुल। हॉकिंग कहते हैं कि इस तारीफ के मुताबिक एक कंप्यूटर वायरस भी जिंदगी की एक शक्ल है। वो अपनी कॉपियां बनाता है, तवानाई इस्तेमाल करता है और फैलता है। 1 मिनट, कंप्यूटर वायरस भी? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। इससे हमारा ज़हन खुलता है कि जिंदगी कैसी कैसी शक्लों में हो सकती है। तो आइए आदाद-ओ-शुमार को देखते हैं। क्या कायनात में जिंदगी के लिए हालात आम हैं या नायाब? जब आप आदाद-ओ-शुमार देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हमारी कहकशां मिल्की वे में अरबों सितारे हैं और कायनात में ऐसी अरबों कहकशाएं हैं। तहकीक बताती है कि हर 5 में से 1 सितारे के गिर्द ज़मीन जैसा सैयारा मौजूद है जो काबिल रिहाइश खत्ते में है। यानी जहां पानी माया हालत में रह सकता है। और अगर हम अपनी जमीन को देखें तो यहाँ तो जिंदगी बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। जी हाँ, ये सबसे हैरानकुन बात है। ज़मीन के ठंडा होने के सिर्फ 50 करोड़ साल के अंदर जिंदगी के पहले आसार मिल जाते हैं। कायनाती पैमाने पर ये पलक झपकने के बराबर है। ठीक है, ये सब सुनकर तो लगता है कि कहकशां को ज़हीन मखलूक की आवाज़ों और सिग्नल से भरा होना चाहिए, लेकिन जब हम सुनते हैं तो गहरी खामोशी है। बिल्कुल, और इसी तज़ाद को फर्मी का तज़ाद या फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं कि अगर सब कुछ इतना मुमकिन है तो वो सब हैं कहाँ? हॉकिंग इस खामोशी की क्या वजूहात बताते हैं? वो 4 मुमकिना वजाहतें पेश करते हैं। पहली ये कि सादा जिंदगी का खुद ब खुद वजूद में आना शायद इंतहाई नायाब है। हो सकता है कि ये हमारी कहकशां में सिर्फ एक बार हुआ हो, यहीं ज़मीन पर। ये एक बहुत तन्हा कर देने वाला ख्याल है, लेकिन मुमकिन है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी ये कि शायद सादा जिंदगी जैसे बैक्टीरिया आम हो, लेकिन जहानत का इर्तिका बहुत नायाब है। ज़मीन पर ही जिंदगी को यकखलवी से कसीर खलवी बनने में 2.5 अरब साल लग गए। जहानत कोई लाजमी नतीजा नहीं है। अच्छा, तो मतलब कहकशां में बैक्टीरिया तो होंगे, लेकिन कोई आइंस्टाइन नहीं? शायद। अब तीसरा इम्कान सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। उसे द ग्रेट फिल्टर भी कहते हैं। द ग्रेट फिल्टर? जी, ये नजरिया कहता है कि जब भी कोई तहजीब एक खास तकनीकी दर्जे पर पहुंचती है तो वो गैर मुस्तहकम होकर खुद को तबाह कर लेती है। यानी एटमी जंग से या माहौलियाती तबाही से? मतलब कायनात में खामोशी इसलिए है कि हर वो तहजीब जो शोर मचाने के काबिल होती है वो खुद को हमेशा के लिए खामोश कर देती है। ये हमारे अपने मुस्तकबिल के लिए एक बहुत खौफनाक इंतबाह है। और चौथा इम्कान? चौथा इम्कान ये है कि वो मौजूद हैं लेकिन हम उनकी नज़रों में नहीं आए, या वो जानबूझकर हमसे राब्ता नहीं कर रहे। शायद वो इतने तरक्की याफ्ता हैं कि हमारे लिए चूंटियों की तरह हैं। और हॉकिंग ने तो इस पर वार्निंग भी दी थी है ना, कि हमें खिला में अपनी मौजूदगी का शोर नहीं मचाना चाहिए। जी, उन्होंने कहा कि किसी तरक्की याफ्ता तहजीब से राब्ता हमारे लिए वैसा ही हो सकता है जैसा अमेरिका के मकामी बाशिंदों के लिए कोलंबस से मुलाकात थी,
जो उनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं हुई। तो आज के इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हॉकिंग के मुताबिक कायनात की एक वाज़ेह साइंसी इब्तदा थी, बिग बैंग, और उससे पहले वक्त का तसव्वुर ही बेमानी है। और जहां तक दूसरी ज़हन जिंदगी का ताल्लुक है, तो या तो वो इंतहाई नायाब है या फिर अपने लिए खुद एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसी के साथ हम अपने सामीन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, हॉकिंग के दलाइल की रोशनी में क्या ज़मीन पर ज़िंदगी का जल्द आगाज़ हमें कायनाती तौर पर खुशकिस्मत बनाता है, या कायनात की गहरी खामोशी इस बात का इशारा है कि ज़हानत बिलाखिर खुद अपनी तबाही का सबब बनती है? ये गहरा सवाल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारी अगली निशिस्त में हम स्टीवन हॉकिंग की किताब के मज़ीद बड़े सवालात की गहराई में उतरेंगे, जिनमें ये शामिल है, क्या हम मुस्तकबिल की पेशगोई कर सकते हैं, और ब्लैक होल के अंदर क्या है। स्टीफन हॉकिंग के बड़े सवालात पर हमारी गुफ्तगू के सिलसिले का ये हिस्सा सोम है। जी, और आज हम दो बहुत ही बुनियादी सवालात की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। पहला सवाल तो ये कि क्या हम वाकई मुस्तकबिल की पेशगोई कर सकते हैं, और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा पुरअसरार है, कि एक ब्लैक होल के अंदर आखिर है क्या। ये दोनों सवाल हमें फिजिक्स की बिल्कुल हुदूद तक ले जाते हैं, जहां हमारी आज की समझ खत्म हो जाती है। तो पहले सवाल से शुरू करें। जी, करते हैं। क्या हम मुस्तकबिल का हिसाब लगा सकते हैं? और इसकी शुरुआत मेरे ख्याल में एक बहुत दिलचस्प तसव्वुर से होती है। कौन सा? ये कि कायनात एक बहुत बड़ी, एक परफेक्ट मशीन है, एक घड़ी की तरह, जिसके सारे पुर्जे, सियारे, सितारे, सब कुछ पक्के असूलों के मुताबिक चल रहा है। बिल्कुल, यही ख्याल 18वीं सदी के फ्रांसीसी साइंसदान पियर साइमन लाप्लास ने बाकायदा एक थ्योरी की शक्ल में पेश किया था। इसे कहते हैं साइंसी जबरियत या साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। अच्छा। उनका दावा था कि अगर हमें किसी एक लम्हे में, सिर्फ एक लम्हे में, कायनात के हर एक जर्रे की सही पोजीशन और उसकी रफ्तार का पता चल जाए, तो हम फिजिक्स के कवानीन इस्तेमाल करके ना सिर्फ उसका पूरा माजी बता सकते हैं, बल्कि उसका पूरा मुस्तकबिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे जुड़ा वो नेपोलियन वाला किस्सा भी बहुत मशहूर है ना। जब लाप्लास ने अपनी किताब पेश की तो नेपोलियन ने पूछा कि आपके इस पूरे सिस्टम में खुदा की जगह कहाँ है। हाँ, तो लाप्लास ने कहा था, जनाब, मुझे इस मफरूजे की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कवानीन इतने मुकम्मल हैं कि किसी और चीज की जरूरत नहीं। लेकिन ये नजरिया मतलब कागज पर जितना अच्छा लगता है, अमली तौर पर इसमें कुछ मुश्किलात तो होंगी। ओ, बहुत बड़ी मुश्किलात। पहली तो बहुत सीधी सी है, पेचीदगी। कायनात में इतने ज्यादा अवामिल हैं, इतने ज़र्रात हैं कि इन सब का हिसाब लगाना ये नामुमकिन है। किसी सुपर कंप्यूटर के बस की बात भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी मुश्किल ज्यादा गहरी है, उसे कहते हैं केओस थियरी। अच्छा, ये तो बटरफ्लाई इफेक्ट वाला आइडिया है ना, कि कहीं एक तितली फड़फड़ाए तो उससे कहीं और तूफान आ सकता है। वही है। इसका मतलब ये है कि शुरुआती हालत में एक बहुत ही छोटी सी तब्दीली, इतनी छोटी कि हम इसे नाप भी न सकें, वो आगे चलकर बहुत बड़े और बिल्कुल गैर मुतवक्के नताइज पैदा कर सकती है। और इसी वजह से मौसम की पेशगोइयां कुछ दिनों से ज्यादा की ठीक नहीं होती। जी बिल्कुल। सिस्टम इतना हसास है कि जरा सी गलती भी पेशनगोई को मुकम्मल तौर पर बेकार बना देती है। तो ये तो हो गई अमली मुश्किलात। लेकिन फिर 20वीं सदी में तो एक ऐसी चीज आई जिसने इस पूरे नजरिए की बुनियाद ही हिला दी। जी, और वो थी क्वांटम मैकेनिक्स। उसने तो सिर्फ ये नहीं कहा कि मुस्तकबिल जानना मुश्किल है, उसने कहा कि मुस्तकबिल जानना नामुमकिन है। इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि कायनात की फितरत में ही एक बुनियादी गैर यकीनी है। ये बात इतनी आसानी से समझ नहीं आती। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका आगाज 1900 में मैक्स प्लैंक की एक दरियाफ्त से हुआ। उन्होंने देखा कि तवानाई, जैसे रोशनी या हरारत, एक मुसलसिल बहाव की तरह नहीं निकलती। अच्छा। बल्कि वो छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स की शक्ल में खारिज होती हैं। इन पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा का नाम दिया। ठीक है, तो तवानाई पैकेट्स में आती है। इस एक बात से ये नतीजा कैसे निकला कि हम मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं कर सकते? क्योंकि इसी दरियाफ्त ने 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग को उनके मशहूर उसूल गैर यकीनी यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक पहुंचाया। और वो उसूल क्या कहता है? वो कहता है कि आप किसी भी एक जर्रे की पोजीशन और उसकी रफ्तार, इन दोनों चीजों को एक ही वक्त में मुकम्मल दुरुस्ती के साथ नहीं जान सकते। एक मिनट, क्या ये हमारी टेक्नोलॉजी की कोई हद है
کہ مطلب اگر مستقبل میں ہمارے پاس بہت بہتر آلات آ گئے تو شاید ہم جان سکیں گے؟ یہی سب سے اہم سوال ہے، اور ہائزنبرگ کا جواب تھا نہیں، یہ ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ حقیقت کی ایک بنیادی حد ہے۔ لیکن کیوں؟ وجہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس پر روشنی ڈالنی پڑتی ہے، یعنی توانائی کے کوانٹا پھینکنے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ جب آپ ایک چھوٹے سے ذرے جیسے الیکٹران کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو روشنی کا یہ کوانٹم اس سے ٹکراتا ہے اور اس کی رفتار کو ایک غیر متوقع انداز میں بدل دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی اندھیرے کمرے میں ایک پنگ پونگ بال کو ڈھونڈنے کے لیے آپ اس پر ایک بڑی بولنگ بال پھینک دیں۔ جس لمحے وہ ٹکرائے گی آپ کو پتہ تو چل جائے گا کہ بال کہاں تھی، لیکن اسی لمحے آپ نے اسے ایک نئی نامعلوم سمت میں اچھال بھی دیا ہے۔ بہترین مثال ہے، بالکل یہی ہوتا ہے۔ تو آپ جتنا زیادہ درستی سے پوزیشن جانیں گے اتنا ہی رفتار میں گڑبڑ کر دیں گے۔ اور اگر رفتار بچانے کی کوشش کریں گے تو پوزیشن ٹھیک سے معلوم نہیں ہو سکے گی، ایک چیز پر فوکس کریں تو دوسری دھندلا جاتی ہے۔ اور یہ چیز تو لپلاس کے نظریے کے بالکل دل پر حملہ کرتی ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر آپ کائنات کی شروعاتی حالت ہی پوری طرح نہیں جان سکتے تو آپ مستقبل کی پیشگوئی کریں گے کیسے؟ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی فزی ہے۔ آئنسٹائن جیسے بڑے سائنسدانوں کو تو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوئی ہوگی۔ بالکل نہیں، ان کا تو مشہور جملہ تھا کہ خدا کائنات کے ساتھ پان سے نہیں کھیلتا۔ ان کا ماننا تھا کہ اس غیر یقینی کے پیچھے ضرور کوئی گہری حقیقت، کوئی پوشیدہ متغیرات ہوں گے جنہیں ہم ابھی سمجھ نہیں پائے۔ لیکن کیا بعد کے تجربات نے ان کے خیال کو صحیح ثابت کیا؟ نہیں، بدقسمتی سے آئنسٹائن اس معاملے میں غلط تھے۔ بعد میں جان بیل نامی فزسسٹ کے کام پر مبنی تجربات نے بار بار ثابت کیا کہ یہ غیر یقینی کائنات کی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہماری لا علمی نہیں ہے۔ کائنات واقعی پان سے کھیلتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس بالکل ہی پیشگوئی نہیں کر سکتی؟ کیا سب کچھ رینڈم ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ کوانٹم میکینکس نے پرانی جبریت کی جگہ ایک نئی قسم کی جبریت متعارف کروائی، یعنی امکانات پر مبنی جبریت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ایک الیکٹران اگلی کس جگہ پر پایا جائے گا، لیکن ہم ویو فنکشن نامی ایک ریاضیاتی ٹول استعمال کر کے یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس کے مختلف جگہوں پر پائے جانے کے امکانات یعنی پروبیبلٹی کتنی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے اس ذرے کے لیے امکانات کا بادل ہے۔ یہ نہیں بتاتا کہ بارش کہاں ہو رہی ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ کہاں کہاں بارش ہونے کا کتنا چانس ہے۔ بالکل، اور شروڈنگر مساوات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ امکانات کا بادل وقت کے ساتھ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ تو ہم ایک حالت کی نہیں بلکہ امکانات کے ایک پورے سیٹ کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کائنات کے سب سے چھوٹے پیمانے پر یعنی کوانٹم لیول پر ایک بنیادی دھندلاپن ہے، لیکن اب اگر ہم دوسرے ایکسٹریم پر جائیں، کائنات کی سب سے بڑی اور عجیب چیزوں کی طرف یعنی بلیک ہولز، یہ ہماری پیشگوئی کی صلاحیت میں دوسری بڑی رکاوٹ ہیں۔ جی، بلیک ہولز کائنات کے حتمی راز ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری فزکس جواب دے جاتی ہے۔ ویسے بلیک ہول کا بنیادی خیال بہت پرانا ہے۔ اچھا، جی، 1783 میں جان مچل نے ڈارک سٹارز کا تصور پیش کیا تھا کہ کچھ ستارے اتنے بھاری ہو سکتے ہیں کہ ان کی کشش ثقل سے روشنی بھی فرار نہ ہو سکے۔ لیکن اس کو ٹھوس سائنسی بنیاد تو آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی نے دی۔ بالکل، آئنسٹائن نے بتایا کہ کشش ثقل اصل میں زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم میں بہت زیادہ کمیت کی وجہ سے پیدا ہونے والا خم ہے۔ صحیح۔ ایک بہت بڑا ستارہ جب اپنا ایندھن جلا چکتا ہے تو وہ اپنی ہی کشش ثقل کے نیچے دب کر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی کمیت ایک خاص حد سے زیادہ ہو تو کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی اور وہ ایک لامحدود کثافت والے نقطے میں بدل جاتا ہے۔ اور اس نقطے کو سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ جی، اور اسی سنگولیرٹی کے ارد گرد وہ علاقہ بلیک ہول کہلاتا ہے، جس کی ایک سرحد ہوتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں، یعنی the point of no return۔ تو اگر کوئی خلاباز اس میں گر جائے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بلیک ہول کے سائز پر منحصر ہے۔ اگر یہ سورج سے کچھ گنا بڑا بلیک ہول ہے تو اس کے ایونٹ ہورائزن کے قریب کشش ثقل کا فرق اتنا شدید ہوتا ہے کہ خلاباز کے پاؤں پر لگنے والی کشش اس کے سر سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس فرق کی وجہ سے وہ کھنچ کر اسپیگیٹی کی طرح لمبا ہو جائے گا۔
اسے اسپیگیٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ وہ ایونٹ ہورائزن تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ بہت بھیانک ہے۔ لیکن اگر یہ ہماری کہکشاں کے مرکز والا سپر میسو بلیک ہول ہو، وہ تو سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس صورت میں ایونٹ ہورائزن بہت بڑا ہوتا ہے اور وہاں کشش ثقل کا فرق اتنا شدید نہیں ہوتا۔ ایک خلاباز آسانی سے بغیر کچھ محسوس کیے ایونٹ ہورائزن کو پار کر جائے گا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شاید نہیں، اسے شاید پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے ناقابل واپسی حد پار کر لی ہے، لیکن اس کا انجام وہی ہوگا، یعنی آخرکار سنگولیرٹی پر پہنچ کر کچل دیا جانا۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ اچھا، اگر میں دور سے دوربین لگا کر اپنے دوست کو بلیک ہول میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو مجھے کیا نظر آئے گا؟ ایونٹ ہورائزن پار کرتا نظر نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کو لگے گا کہ جیسے جیسے وہ قریب جا رہا ہے اس کی حرکت سست ہوتی جا رہی ہے، اس سے آنے والی روشنی سرخ ہوتی جا رہی ہے اور وہ مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ بالآخر وہ ایونٹ ہورائزن پر ہمیشہ کے لیے منجمد دکھائی دے گا۔ یعنی میری نظر میں وہ کبھی اندر گرے گا ہی نہیں؟ کبھی نہیں۔ کمال ہے، یعنی ایک ہی واقعے کے دو بالکل مختلف سچ ہو سکتے ہیں۔ لیکن بلیک ہول صرف کائناتی خلا نہیں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے دریافت کیا کہ ان کے بھی اپنے کچھ قوانین ہیں۔ بالکل، ہاکنگ نے اپنی تحقیق کے دوران یہ دریافت کیا کہ کسی بھی عمل میں بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کا کل رقبہ کبھی کم نہیں ہوتا، یا تو یہ بڑھے گا یا ویسا ہی رہے گا۔ اور یہ انہیں تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون جیسا لگا۔ جی، جس میں انٹروپی یعنی کسی بھی سسٹم میں بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ اس نے دو بالکل مختلف شعبوں گریوٹی اور تھرمو ڈائنامکس کو جوڑ دیا۔ لیکن یہیں سے ایک بہت بڑا تضاد بھی پیدا ہوا۔ جی، کہ اگر بلیک ہول کی انٹروپی ہے تو اس کا درجہ حرارت بھی ہونا چاہیے، اور جس بھی چیز کا درجہ حرارت 0 سے زیادہ ہو اسے حرارت خارج کرنی چاہیے۔ لیکن بلیک ہول کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس سے کچھ بھی باہر نہیں آ سکتا، روشنی بھی نہیں، تو یہ حرارت کیسے خارج کر سکتا ہے؟ یہی وہ تضاد تھا جس نے اسٹیفن ہاکنگ کی سب سے مشہور دریافت ہاکنگ ریڈیشن کو جنم دیا۔ اچھا۔ بالکل، ہاکنگ نے کوانٹم میکینکس اور جنرل ریلیٹیوٹی کو ملا کر یہ ثابت کیا کہ بلیک ہولز مکمل طور پر بلیک نہیں ہیں، وہ بہت آہستہ آہستہ تابکاری خارج کرتے ہیں اور اس عمل میں وہ توانائی اور کمیت کھوتے ہیں۔ تو مطلب وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اربوں کھربوں سالوں میں وہ آہستہ آہستہ بخارات بن کر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تابکاری آتی کہاں سے ہے اگر کچھ بھی باہر نہیں نکل سکتا؟ اس کا جواب کوانٹم فیلڈ تھیوری میں ہے۔ اس کے مطابق جسے ہم خالی خلا سمجھتے ہیں وہ اصل میں خالی نہیں ہوتا، اس میں ہر وقت مجازی ذرات کی جوڑے بنتے اور ایک دوسرے کو فنا کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ عمل بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے بالکل قریب ہوتا ہے تو ایک امکان یہ ہے کہ جوڑے میں سے ایک ذرہ منفی توانائی والا بلیک ہول میں گر جائے اور دوسرا مثبت توانائی والا حقیقی ذرہ بن کر خلا میں فرار ہو جائے۔ جی، اور یہی فرار ہونے والا ذرہ ہمیں ہاکنگ ریڈیشن کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، اگر بلیک ہول آخر کار بخارات بن کر ختم ہو جاتا ہے تو اس میں گرنے والی تمام چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں میں نے اپنی کوئی کتاب اس میں پھینک دی، اس کتاب کی ساری معلومات کیا وہ ہمیشہ کے لیے کائنات سے مٹ جاتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ فزکس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ معلومات کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اور یہی تھیوریٹیکل فزکس کا آج سب سے بڑا مسئلہ ہے، جسے انفارمیشن پیراڈاکس کہتے ہیں۔ اگر معلومات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو یہ کوانٹم میکینکس کی بنیادوں کو ہلا دے گا۔ تو اس کا کوئی حل ہے یا یہ ابھی تک ایک معمہ ہی ہے؟ یہ آج بھی تحقیق کا ایک بہت فعال شعبہ ہے۔ ہاکنگ اور دوسرے سائنسدانوں نے حال ہی میں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ شاید معلومات بلیک ہول کے اندر غائب نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے ایونٹ ہورائزن پر بہت لطیف انداز میں بالوں کی شکل میں محفوظ رہتی ہیں۔ بالوں کی شکل میں؟ جی، تکنیکی زبان میں انہیں سپر ٹرانسلیشن ہیئر کہا جاتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ جب بلیک ہول بخارات بنتا ہے تو یہ معلومات ہاکنگ ریڈیشن کے ذریعے واپس کائنات میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ ابھی صرف ایک نظریہ ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ مستقبل کی مکمل پیشگوئی کا خواب دو بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ ایک طرف کوانٹم دنیا کی بنیادی غیر یقینی جو کہتی ہے کہ فطرت پاں سے کھیلتی ہے،
اور دوسری طرف بلیک ہولز کی پراسراریت جو معلومات کو اپنے اندر چھپا کر ہماری فزکس کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل۔ اور انفارمیشن پیراڈاکس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فطرت کے بنیادی قوانین کے بارے میں ہماری سمجھ ابھی نامکمل ہے۔ بلیک ہولز کے اس راز کو سمجھنے کی کوشش دراصل کائنات کی ایک گہری اور متحدہ تھیوری کی تلاش ہے۔ ایک ایسی تھیوری جو جنرل ریلیٹیوٹی کے بڑے پیمانے اور کوانٹم میکینکس کے چھوٹے پیمانے کو ایک ہی فریم ورک میں متحد کر دے۔ جی، اور یہ تلاش ابھی جاری ہے۔ ہماری گفتگو کے اگلے اور آخری حصے میں ہم وقت اور انسانیت کے مستقبل سے جڑے مزید دلچسپ سوالات پر غور کریں گے، جن میں شامل ہیں کیا وقت میں سفر ممکن ہے اور کیا ہم زمین پر زندہ رہ پائیں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب بڑے سوالات کے مختصر جوابات پر ہماری خصوصی سیریز کا حصہ 4 ہے۔ جی، پچھلے حصوں میں ہم نے خدا کے وجود، کائنات کی ابتدا اور بلیک ہولز جیسے بڑے موضوعات پر بات کی تھی۔ بالکل، اور آج ہم 2 ایسے سوالات پر غور کرنے جا رہے ہیں جو انسانی تخیل کے 2 بالکل مختلف کناروں کو چھوتے ہیں۔ ایک طرف ہماری سب سے بڑی فینٹیسی ہے، اور دوسری طرف شاید ہمارا سب سے بڑا خوف۔ تو ہمارے آج کے موضوعات ہیں: پہلا، کیا وقت میں سفر ممکن ہے؟ اور دوسرا، کیا ہم زمین پر بچ پائیں گے؟ تو چلیں اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وقت میں سفر، یہ خیال تو سائنس فکشن کا آپ کہہ لیں کہ ایک لازمی حصہ ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی حقیقی سائنس بھی ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی بنیاد آئنسٹائن کے اس انقلابی نظریے پر ہے کہ زمان و مکان یعنی اسپیس اور ٹائم کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے۔ جی، انہیں موڑا جا سکتا ہے، وارپ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات اس جیومیٹری سے بالکل مختلف ہے جو ہم سب اسکول میں پڑھتے آئے ہیں۔ بالکل، 2000 سال سے ہم یوکلیڈین جیومیٹری پڑھتے آئے ہیں، جس میں ایک سیدھی لکیر 2 نقطوں کے بیچ مختصر ترین فاصلہ ہوتی ہے۔ اور مثلث کے زاویوں کا مجموعہ ہمیشہ 180 ڈگری ہوتا ہے۔ جی، آئنسٹائن نے بتایا کہ یہ صرف ایک محدود تناظر میں سچ ہے۔ یہ بات ہی اپنے آپ میں ذہن گھما دینے والی ہے۔ تو ہاکنگ اس کھمدار مکان یعنی کرو سپیس کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ دیکھیں، وہ زمین کی ہی ایک بہت اچھی مثال دیتی ہیں۔ زمین کی سطح 2 جہتی ہے، لیکن یہ ایک تیسری جہت میں خمدار ہے۔ اچھا۔ اگر آپ خط استوا یعنی ایکویٹر سے چلنا شروع کریں، پھر 90 ڈگری پر مڑ کر سیدھا قطب شمالی تک جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر سے 90 ڈگری پر مڑ کر واپس خط استوا پر آ جائیں تو آپ نے ایک مثلث بنائی۔ جی، جس کے 2 زاویے تو 90 ڈگری کے ہو گئے۔ بالکل، لیکن اس کا تیسرا زاویہ بھی 90 ڈگری کا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اس مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 270 ڈگری ہو جائے گا، 180 نہیں۔ کمال ہے۔ تو جو ہم اسکول میں سیکھتے ہیں وہ صرف ایک فلیٹ سطح کے لیے ٹھیک ہے۔ جی ہاں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری 3 جہتی کائنات بھی کسی چوتھی جہت میں اسی طرح خمدار ہو سکتی ہے۔ لیکن اس پوری تصویر میں وقت کہاں سے آتا ہے؟ یہیں پر تو آئنسٹائن کا جینیس سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اسپیس کی 3 جہتوں کو وقت کی چوتھی جہت کے ساتھ ملایا اور زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم کا تصور پیش کیا۔ جی، ایک 4 جہتی تصور، اور ان کے مطابق مادہ اور توانائی اس زمان و مکان کے تانے بانے کو موڑتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم کشش ثقل یا گریوٹی کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ اور کتاب میں ذکر ہے کہ اسی نظریے میں وقت کے سفر کا ایک ممکنہ راستہ چھپا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے تیز سفر کر سکے تو وہ ماضی میں پہنچ سکتی ہے۔ لیکن یہ تو ناممکن لگتا ہے نا؟ بالکل، آئنسٹائن نے ہی یہ ثابت کیا تھا کہ کسی بھی مادی چیز کو روشنی کی رفتار تک پہنچانے کے لیے لامحدود توانائی چاہیے ہوگی، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ جی، تو یہ راستہ تو بند ہے، لیکن ایک اور زیادہ قیاس آرائی پر مبنی راستہ ہو سکتا ہے۔ ورم ہولز؟ جی، ورم ہولز۔ اچھا، ورم ہولز یہ سائنس فکشن فلموں کا ایک اور پسندیدہ موضوع ہے۔ تو حقیقی فزکس کے نقطہ نظر سے آخر یہ ہیں کیا، اور انہیں بنانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک ورم ہول آپ سمجھیں کہ زمان و مکان میں ایک طرح کا شارٹ کٹ یا سرنگ ہے، جیسے کاغذ کو موڑ کر آر پار سوراخ کر دیا جائے۔ بالکل وہی مثال ہے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سرنگ کو کھلا رکھنے کے لیے ایک بہت ہی عجیب قسم کی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی کثافت، یعنی نیگیٹو انرجی ڈینسٹی۔ منفی توانائی، یہ تو کسی خیالی چیز کا نام لگتا ہے۔ کیا حقیقی دنیا میں اس کے وجود کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ یہ واقعی بہت عجیب تصور ہے، لیکن یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ کوانٹم میکینکس ہمیں بتاتی ہے کہ خالی خلا بھی دراصل خالی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ورچوئل پارٹیکلز کے ایک سمندر کی طرح ہے جو مسلسل وجود میں آتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ خاص حالات میں اس خلا میں توانائی کا دباؤ باہر کے مقابلے میں کم ہو سکتا ہے۔ اور یہی منفی توانائی ہے؟ جی، یہ منفی توانائی کی ایک شکل ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کیسیمیر ایفیکٹ۔ یہ کیا ہے؟ جب دو دھاتی پلیٹوں کو خلا میں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب رکھا جاتا ہے تو ان کے درمیان ورچوئل پارٹیکلز کی تعداد باہر کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ توانائی کے اس فرق کی وجہ سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو ان پلیٹوں کو ایک دوسرے کی طرف دھکیلتی ہے، اور یہ اثر لیبوریٹری میں ناپا جا چکا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ریاضیاتی کھیل نہیں، اس کی ایک حقیقت ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر فزکس کے قانون اس کی مکمل نفی نہیں کرتے تو پھر ہم اتنے یقین سے کیوں کہتے ہیں کہ وقت کا سفر ممکن نہیں؟ مجھے ہاکنگ کا وہ عملی استدلال بہت پسند آیا۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ اگر وقت میں سفر واقعی ممکن ہوتا تو ہمیں اب تک مستقبل سے آنے والے سیاحوں کی بھیڑ نظر آنی چاہیے تھی۔ صحیح بات ہے۔ کائنات میں کوئی تو ایسی تہذیب ہوتی جو اس ٹیکنالوجی کو ایجاد کر لیتی اور ماضی کی سیر کو آتی، لیکن ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور انہوں نے صرف یہ کہا ہی نہیں بلکہ اسے جانچنے کی کوشش بھی کی۔ 2009 میں ٹائم ٹریولرز کے لیے رکھی گئی ان کی پارٹی کی کہانی تو کمال ہے۔ بالکل، وہ ایک شاندار، سادہ اور بہت ذہین تجربہ تھا۔ انہوں نے ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کیا، شیمپین اور غباروں کے ساتھ۔ لیکن دعوت نامے پارٹی ختم ہونے کے بعد بھیجے۔ جی، تاکہ صرف وہی لوگ آ سکیں جو ماضی میں سفر کر کے اس تاریخ اور وقت پر پہنچ سکتے ہوں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ کمرہ خالی رہا، ایک بھی مہمان نہیں آیا۔ یہ شاید وقت کے سفر کے خلاف سب سے مضبوط اگرچہ غیر سائنسی ثبوت ہے۔ اور عملی مسائل کے علاوہ منطقی مسائل بھی ہیں جنہیں ہم پیراڈاکس کہتے ہیں۔ گرینڈ فادر پیراڈاکس۔ جی، سب سے مشہور وہی ہے، یعنی اگر کوئی شخص ماضی میں جا کر اپنے دادا کو ان کے والد بننے سے پہلے ہی مار دے تو وہ شخص خود کیسے پیدا ہوگا؟ کتاب میں اس کے دو ممکنہ حل پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا حل کہلاتا ہے کنسسٹنٹ ہسٹریز اپروچ۔ اس کے مطابق تاریخ مستقل ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ مطلب کائنات کے قانون آپ کو ایسا کرنے ہی نہیں دیں گے؟ جی، اگر آپ اپنے دادا کو گولی مارنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نشانہ چوک جائے گا، بندوق جیم ہو جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا۔ آپ ماضی کا حصہ بن سکتے ہیں، اسے بدل نہیں سکتے۔ اور دوسرا حل جو مجھے زیادہ دلچسپ لگتا ہے وہ ہے آلٹرنیٹیو ہسٹریز اپروچ۔ اس نظریے کے مطابق جب آپ ماضی میں جا کر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو آپ ایک نئی متبادل ٹائم لائن یا متوازی کائنات بنا دیتے ہیں۔ اچھا، تو ایک ایسی کائنات بن جائے گی جہاں میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا لیکن میری اپنی اصل ٹائم لائن ویسی ہی رہے گی؟ بالکل، اس طرح کوئی پیراڈاکس پیدا نہیں ہوتا۔ تو یا تو ماضی پتھر پر لکیر ہے یا پھر ہم لامحدود ماضیاں بنا سکتے ہیں۔ دونوں ہی تصورات ذہن کو چکرا دیتے ہیں۔ جی، فی الحال کے لیے تو یہ تھیوری اور تخیل کی دنیا تک ہی محدود رہے گا۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہم انسان وقت اور کائنات کے قانونوں کو موڑنے جیسے خداؤں والے عزائم رکھتے ہیں، لیکن یہیں ایک گہرا تضاد بھی ہے۔ وہ کیا؟ جہاں ہم کائنات کو تسخیر کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، وہیں ہم اپنے ہی سیارے کو سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں ہاکنگ کے دوسرے کہیں زیادہ فوری اور خوفناک سوال کی طرف لاتا ہے۔ ماضی کا سفر تو بھول جائیں، کیا ہم اپنا مستقبل بھی محفوظ بنا پائیں گے؟ یہ واقعی ایک بہت سنگین سوال ہے۔ بلیٹن آف دی اٹامک سائنٹسٹس کی مشہور قیامت کی گھڑی یعنی ڈومز ڈے کلاک، جی، 2018 میں اسے آدھی رات سے صرف 2 منٹ پہلے پر سیٹ کر دیا گیا تھا۔ اور یہ صرف ایک سائنسی انتباہ نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود ہم ان خطرات کو قابو کرنے میں جدوجہد کر رہے ہیں جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ تو وہ کون سے بڑے خطرات ہیں جنہوں نے اس گھڑی کو آدھی رات کے اتنا قریب کر دیا؟ کتاب میں ہاکنگ نے چند بڑے خطرات کا ذکر کیا ہے۔ جی، سب سے پہلے موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج۔ ہاکنگ کے مطابق زمین ہمارے لیے چھوٹی پڑتی جا رہی ہے اور خطرات بہت بڑے ہیں۔
بڑھتا ہوا درجہ حرارت، قطبی برف کا پگھلنا، جنگلات کی کٹائی، یہ سب ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ یہی ٹپنگ پوائنٹ کا تصور سب سے زیادہ خوفناک ہے نا؟ کہ ایک حد کے بعد یہ تبدیلی خود کو برقرار رکھنے والی یعنی سیلف سسٹیننگ بن سکتی ہے۔ بالکل، برف پگھلنے سے سورج کی روشنی کم منعکس ہوگی، جس سے سمندر مزید گرم ہوں گے اور وہ مزید کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کریں گے۔ اور درجہ حرارت اور بڑھے گا۔ یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ بن سکتا ہے۔ جی، اور کتاب میں زہرہ یعنی وینس سے جو موازنہ کیا گیا ہے وہ بہت سنجیدہ ہے۔ کیا یہ ایک حقیقی امکان ہے یا صرف توجہ دلانے کے لیے ایک مثال؟ یہ ایک انتہائی سنگین منظرنامہ ہے، لیکن یہ سیاراتی سائنس پر مبنی ہے۔ زہرہ پر بھی شاید کبھی زمین جیسے حالات تھے، لیکن وہاں گرین ہاؤس گیسز کا اثر بے قابو ہو گیا۔ اور آج وہاں کا درجہ حرارت 400 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے اور تیزابی بارش ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ایک سیارے کا ماحول ہمیشہ مستحکم نہیں رہتا۔ دوسرا بڑا خطرہ ایٹمی جنگ کا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سرجنگ کے خاتمے کے بعد ہم اس خطرے کو بھول ہی گئے۔ بالکل، خطرہ ختم نہیں ہوا، صرف اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اب خطرہ صرف دو سپر پاورز کے درمیان تصادم کا نہیں، بلکہ ایٹمی ہتھیاروں کا زیادہ ممالک تک پھیلنا اور دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ لگنے کا ہے۔ مطلب ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی ایک عالمی تباہی کو جنم دے سکتی ہے۔ جی، یہ خطرہ آج بھی اتنا ہی حقیقی ہے جتنا 1962 میں تھا۔ اور تیسرا بڑا خطرہ جو شاید اتنا ڈراماٹک نہیں لیکن اتنا ہی مولک ہے، وہ آبادی میں اضافہ اور وسائل کی کمی ہے۔ جی، ہمارے قدرتی وسائل، صاف پانی، زرخیز زمین، سب کچھ خطرناک حد تک تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ کتاب میں ایک بہت چونکا دینے والا تخمینہ لگایا گیا ہے اس حوالے سے۔ ہاں، کہ اگر آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو سال 2600 تک دنیا میں انسان کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ اور بجلی کا استعمال اتنا بڑھ جائے گا کہ زمین خلا سے سرخ نظر آئے گی۔ ظاہر ہے یہ ایک انتہائی صورتحال ہے، لیکن یہ اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے ایک طاقتور ذہنی مشق ہے۔ تو اس مایوس کن تصویر کے پیش نظر ہاکنگ نے انسانی بقا کے لیے کیا طویل مدتی حل تجویز کیا؟ ان کا خیال تھا کہ طویل مدتی بقا کے لیے ہمیں اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے۔ مطلب کہ صرف زمین پر انحصار نہیں کرنا چاہیے؟ جی، زمین پر رہتے ہوئے ہم ہمیشہ کسی ایک بڑی آفت کے خطرے میں رہیں گے، جیسے کوئی بہت بڑا سیارچہ زمین سے ٹکرا جائے۔ جیسے ڈائناسورز کے ساتھ ہوا تھا۔ بالکل، 66 ملین سال پہلے ڈائناسورز اسی طرح ختم ہوئے تھے اور اس کے خلاف ہمارے پاس آج بھی کوئی مؤثر دفاع نہیں۔ اس لیے ان کا حل تھا ہمیں ایک کثیر سیاراتی مخلوق بننا ہوگا، یعنی ملٹی پلانیٹری اسپیسیز۔ لیکن اس پر سب سے عام اعتراض یہی ہوتا ہے کہ خلا میں اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بجائے ہمیں وہ پیسہ زمین کے مسائل حل کرنے پر کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ اور ہاکنگ کا جواب تھا کہ یہ یا وہ والی صورتحال نہیں ہے، ہم دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے 1960 کی دہائی کی خلائی دور کی مثال دی، جس نے نہ صرف انسان کو چاند پر پہنچایا بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی کی ایک زبردست لور پیدا کی۔ اس سے بہت سی نئی ٹیکنالوجیز بھی تو بنی جو آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ جی، ان کا ماننا تھا کہ ایک نیا پرجوش خلائی پروگرام نوجوان نسل کو دوبارہ سائنس کی طرف راغب کر سکتا ہے اور ہمیں وہ تکنیکی حل فراہم کر سکتا ہے جن کی ہمیں زمین پر ضرورت ہے۔ تو ہم نے آج انسانی فکر کے دو بالکل مختلف سروں کا سفر کیا ہے۔ ایک طرف ماضی کو بدلنے کی نظریاتی فزکس ہے، تو دوسری طرف یہ حقیقی امکان کہ شاید ہمارے پاس بدلنے کے لیے کوئی مستقبل ہی نہ بچے۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک حتمی گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہم ستاروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو ہم انسانیت کا کون سا ورژن اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم اپنی لالچ، تشدد اور اپنے ماحول کو تباہ کرنے کی عادتیں وہاں بھی دہرائیں گے، یا ایک نئے، اجنبی اور خطرناک ماحول میں بقا کا چیلنج ہمیں ایک بہتر، زیادہ سمجھدار مخلوق بننے پر مجبور کرے گا؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور دو مزید بڑے سوالات پر غور کریں گے۔ کیا ہمیں خلا میں آبادیاں بسانی چاہیے؟ اور کیا مصنوعی ذہانت ہم سے زیادہ ذہین ہو جائے گی؟
آج ہم اسٹیون ہاکنگ کی کتاب بڑے سوالات کے مختصر جوابات پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ اس سیریز کا 5واں حصہ ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے زمین پر انسانی بقا کو درپیش خطرات پر بات کی تھی۔ آج ہم انسانیت کے 2 سب سے بڑے خوابوں اور شاید سب سے بڑے خوف پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ایک طرف ستاروں تک پہنچنے کی خواہش اور دوسری طرف اپنے ہی بنائے ہوئے ذہنوں سے پیچھے رہ جانے کا ڈر۔ اور اسٹیفن ہاکنگ نے ان دونوں کو ہماری بقا کے لیے ایک دوسرے سے جڑا ہوا قرار دیا۔ بالکل۔ آج ہم کتاب کے 2 ابواب پر بات کریں گے۔ 9واں باب ہے کیا ہمیں خلا میں بستیاں بسانی چاہیے، اور 10واں، اور 10واں کیا مصنوعی ذہانت ہم سے زیادہ ہوشیار ہو جائے گی۔ یہ دونوں سوالات ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ چلیں پھر پہلے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ خلا میں بستیاں بسانا، یہ خیال ہی بہت بڑا لگتا ہے۔ لیکن ہاکنگ کے نزدیک یہ صرف ایک دلچسپ خیال نہیں تھا، بلکہ ایک ضرورت تھی۔ آخر کیوں؟ ہم زمین پر ہی اپنے مسائل کیوں نہیں حل کر سکتے؟ دیکھیں، ہاکنگ کا نقطہ بہت واضح اور تھوڑا خوفناک بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہم نے اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی ٹوکری میں؟ جی، اور یہ ٹوکری بہت نازک ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، ایٹمی جنگ کا خطرہ، کوئی عالمی وبا، یا پھر کسی بڑے سیارچے کا ٹکرا جانا۔ بالکل، ان میں سے کوئی ایک بھی آفت انسانی نسل کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ ان کے مطابق اگر ہمیں اپنی نسل کو لاکھوں سال تک زندہ رکھنا ہے تو ہمیں پھیلنا ہوگا، ایک سے زیادہ سیاروں پر اپنی موجودگی قائم کرنی ہوگی۔ یعنی یہ صرف مہم جوئی نہیں، بلکہ ایک طرح کا لائف انشورنس پلان ہے انسانیت کے لیے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، جی۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہمیں زمین سے نکلنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں کہاں؟ خلا تو لامحدود ہے، لیکن قابل رہائش جگہ تو شاید نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہاکنگ نے کن ٹھکانوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ہاکنگ نے اس معاملے میں بہت عملی سوچ اپنائی ہے۔ انہوں نے دور دراز کہکشاؤں کے خواب دکھانے کے بجائے ہمارے اپنے پڑوس سے شروعات کی ہے۔ اچھا؟ ان کے مطابق ہمارے پہلے قدم چاند اور مریخ ہونے چاہیے۔ چاند اور مریخ، یہ تو سائنس فکشن فلموں کے سب سے مشہور ٹھکانے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت میں ممکن ہے؟ چاند سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بالکل قریب ہے۔ بالکل، چاند کی قربت ہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ صرف 3 دن کا سفر ہے، لیکن ہاکنگ واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی جنت نہیں ہے۔ وہاں فضا نہیں، سورج کی خطرناک ریڈیشن سے بچانے کے لیے کوئی میگنیٹک فیلڈ نہیں، اور دن اور رات کے درجہ حرارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مطلب یہ ایک بہت سخت ماحول ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ بس ایک عارضی پڑاؤ ہو سکتا ہے، کوئی مستقل گھر نہیں۔ شاید شروع میں ایسا ہی ہو، لیکن ہاکنگ ایک امید کی کرن بھی دکھاتے ہیں۔ چاند کے قطبوں پر برف کی شکل میں پانی موجود ہے۔ اچھا۔ اور اسے ہم سانس لینے کے لیے آکسیجن اور پینے کے لیے پانی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک شروعاتی نقطہ فراہم کرتا ہے، ایک بیس کیمپ جہاں سے ہم آگے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اور مریخ، اسے ہمیشہ چاند سے زیادہ بہتر آپشن سمجھا جاتا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مریخ زیادہ امید افزا ہے کیونکہ اس کی تاریخ زمین سے ملتی جلتی ہے۔ ہاکنگ بتاتے ہیں کہ اربوں سال پہلے مریخ پر ایک میگنیٹک میدان تھا۔ اس کی فضا بھی گھنی تھی اور وہاں پانی بھی بہتا تھا۔ ہمیں وہاں خشک جھیلوں اور دریاؤں کے واضح نشانات ملتے ہیں۔ صحیح۔ آج اس کی فضا زمین کے مقابلے میں صرف 1% رہ گئی ہے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں زندگی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن مریخ کی فضا تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا وہاں ایک قابل رہائش ماحول بنانا مطلب یہ محض ایک خواب نہیں؟ اس عمل کو ٹیرا فارمنگ کہتے ہیں، اور یہ تو صدیوں کا منصوبہ لگتا ہے۔ یہ واقعی صدیوں کا منصوبہ ہے۔ ہاکنگ اس کی مشکلات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ ناممکن نہیں۔ ہم وہاں گرین ہاؤس گیسیں چھوڑ کر درجہ حرارت بڑھا سکتے ہیں، جس سے قطبوں پر جمی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی برف پگھلے گی اور فضا کو گھنا کرنے میں مدد دے گی۔ یہ ایک طویل اور مشکل عمل ہوگا، لیکن انسانی ذہانت کے لیے کوئی بھی چیلنج بہت بڑا نہیں۔ بالکل۔ کتاب میں ہاکنگ نے ایک بہت اہم خطرے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، جو حیاتیاتی آلودگی سے متعلق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک انتہائی سنجیدہ نقطہ ہے۔
ہاکنگ نے خبردار کیا کہ یہ خطرہ دو طرفہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم زمین سے کوئی بیکٹیریا یا وائرس مریخ پر لے جائیں، اور وہاں کی ممکنہ زندگی کو تباہ کر دیں۔ جی، اور وہاں اگر زندگی کی کوئی ابتدائی شکل موجود ہے تو اسے نادانستگی میں تباہ کر دیں۔ یہ ایک ناقابل تلافی سائنسی نقصان ہوگا۔ اور دوسرا خطرہ؟ دوسرا خطرہ اس سے بھی بڑا ہے کہ ہم مریخ سے کوئی ایسا جرثومہ واپس زمین پر لے آئیں جس کے خلاف ہمارے جسم میں کوئی مدافعت نہ ہو۔ اوہ خدایا! اس کے نتائج ایک عالمی وبا سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہاکنگ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ ہمیں انتہائی سخت قرنطینہ کے اصول اپنانے ہوں گے۔ یہ تو ہوئی ہمارے نظام شمسی کی بات، لیکن اگر ہمیں واقعی محفوظ ہونا ہے تو ہمیں دوسرے ستاروں تک پہنچنا ہوگا۔ فاصلے تو ناقابل تصور ہیں۔ ہمارا قریب ترین ستارہ الفا سینٹوری 4 نوری سال دور ہے۔ جی، آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے تو وہاں پہنچتے پہنچتے 70,000 سال لگ جائیں گے۔ یعنی انسان نے جب سے لکھنا شروع کیا ہے اس سے بھی 7 گنا زیادہ وقت۔ یہیں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاکنگ اس مسئلے کا ایک انقلابی حل پیش کرتے ہیں، ایک ایسا منصوبہ جس سے وہ خود بھی جڑے ہوئے تھے، بریک تھرو اسٹار شاٹ۔ ایک منٹ، بریک تھرو اسٹار شاٹ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نام ہی بہت بڑا ہے۔ اس منصوبے کا تصور سائنس فکشن جیسا لگتا ہے، لیکن اس کی بنیاد ٹھوس فزکس پہ ہے۔ خیال یہ ہے کہ ہزاروں چھوٹے سینٹی میٹر سائز کے خلائی جہاز بنائے جائیں جنہیں اسٹار چپ کہا جاتا ہے۔ اسٹار چپ؟ جی، اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی ہلکا اور پتلا بادبان یعنی لائٹ سیل جوڑا جائے گا۔ اور پھر انہیں دھکیلے گا کون؟ خلا میں تو ہوا نہیں ہوتی۔ زمین پر ایک بہت بڑا طاقتور لیزر ایرے بنایا جائے گا۔ یہ لیزر ان بادبانوں پر روشنی کی شدید شعاع ڈالے گا۔ روشنی کے فوٹونز جب بادبان سے ٹکرائیں گے تو اسے آگے کی طرف دھکیلیں گے۔ صرف روشنی سے؟ جی، اور اس دھکے سے یہ چھوٹے جہاز روشنی کی رفتار کے 20% تک پہنچ سکتے ہیں۔ روشنی کی رفتار کا 20%؟ یعنی تقریباً 60,000 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اس رفتار سے تو الفا سینٹوری کا سفر صرف 20 سال میں طے ہو سکتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ وہ اسے نہ صرف قابل عمل سمجھتے تھے بلکہ انسانیت کے مستقبل کے لیے ضروری بھی سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس میں بہت بڑی انجینئرنگ کی رکاوٹیں ہیں، لیکن فزکس کے قانون اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہ دلیل بہت سے لوگوں کو کھوکھلی لگتی ہے۔ جب زمین پر غربت، بیماری اور ماحولیاتی تباہی جیسے مسائل موجود ہوں تو کیا خلا میں اربوں ڈالر خرچ کرنا اخلاقی طور پر درست ہے؟ ہاکنگ نے اس سوال کا براہ راست جواب دیا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک غلط موازنہ ہے۔ اگر ہم خلائی تحقیق پر خرچ ہونے والی رقم کو 20 گنا بھی بڑھا دیں تب بھی یہ دنیا کی مجموعی جی ڈی پی کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہوگا۔ انہوں نے صدر کینیڈی کی مثال دی جنہوں نے چاند پر انسان بھیجنے کا عزم کیا تھا۔ اس ایک مقصد نے سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں ایک پوری نسل کو متحرک کر دیا تھا۔ صحیح۔ اور پھر ہاکنگ نے ایک بہت طاقتور سوال پوچھا، کیا ہمارا مستقبل دنیا کی جی ڈی پی کے 1% کے چوتھے حصے کے برابر بھی نہیں؟ واہ، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے۔ اور بریک تھرو اسٹار شاٹ جیسے منصوبے کو حقیقت بنانے کے لیے جس قسم کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، بالکل، وہ خود ایک نئے سوال کو جنم دیتی ہے۔ اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا وہ ٹیکنالوجی جو ہمیں ستاروں تک پہنچائے گی یعنی مصنوعی ذہانت زمین پر ہمارے لیے ہی خطرہ بن سکتی ہے؟ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی آج کل ہر طرف اسی کا چرچا ہے۔ ہاکنگ اس بارے میں کیا سوچتے تھے؟ کیا وہ اسے ایک موقع سمجھتے تھے یا ایک خطرہ؟ وہ اسے دونوں سمجھتے تھے۔ ان کا بنیادی موقف فزکس کے اصولوں پر مبنی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا کوئی قانون نہیں جو کہتا ہو کہ مادے کے ذرات انسانی دماغ سے زیادہ پیچیدہ اور ذہین ساخت نہیں بنا سکتے۔ مطلب نظریاتی طور پر ممکن ہے؟ نظریاتی طور پر کمپیوٹرز نہ صرف انسانی ذہانت کی برابری کر سکتے ہیں بلکہ اس سے کہیں آگے بھی نکل سکتے ہیں۔ اس کے فائدے تو بہت واضح نظر آتے ہیں۔ کتاب میں کن مثبت پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ ہاکنگ اے آئی کو انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب قرار دیتے تھے۔ وہ اس میں بیماریوں اور غربت کے خاتمے کا امکان دیکھتے تھے۔ اچھا۔ وہ سوچتے تھے کہ اے آئی کی مدد سے ہم ماحولیاتی تباہی کو ریورس کر سکتے ہیں،
فالج زدہ مریض جیسے وہ خود تھے برین کمپیوٹر انٹرفیس کے ذریعے دوبارہ بات چیت اور حرکت کر سکیں گے۔ یعنی اے آئی ایک ایسا آلہ تھا جو انسانی صلاحیتوں کو لامحدود وسعت دے سکتا تھا۔ بالکل، ان کی نظر میں یہ ایک انقلابی ٹول تھا۔ یہ تو بہت پرامید تصویر ہے، لیکن ہاکنگ اے آئی کے خطرات کے بارے میں اپنی تشویش کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ ان کی سب سے بڑی خطرہ کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اے آئی اپنی مرضی، اپنے مقاصد خود بنا سکتی ہے۔ اپنی مرضی؟ جی، اور ضروری نہیں کہ وہ مقاصد ہمارے مقاصد سے مطابقت رکھتے ہوں۔ یہیں سے اصل خطرہ شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اس خطرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، قلیل مدتی اور طویل مدتی۔ قلیل مدتی خطرہ کیا ہے؟ کیا ہم آج کل اس کا سامنا کر رہے ہیں؟ بالکل، قلیل مدتی خطرہ خودکار ہتھیاروں کا ہے، جنہیں قاتل روبوٹس بھی کہا جاتا ہے۔ قاتل روبوٹس؟ یہ ایسے ہتھیار ہیں جو انسانی مداخلت کے بغیر اپنے ہدف کا انتخاب اور اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہاکنگ کو ڈر تھا کہ اس سے عالمی سطح پر ہتھیاروں کی ایک نئی اور انتہائی خطرناک دوڑ شروع ہو جائے گی، جو روایتی ایٹمی دوڑ سے بھی زیادہ غیر مستحکم ہوگی۔ جی بالکل۔ اور طویل مدتی خطرہ؟ یہ تو اور بھی زیادہ خوفناک لگتا ہے۔ طویل مدتی خطرہ سپر انٹیلیجنس کا بننا ہے، اور سپر انٹیلیجنس سے مراد صرف ایک بہت ہوشیار کمپیوٹر نہیں ہے۔ اچھا۔ نہیں، ہم ایک ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جو ذہانت میں انسان اور چونٹی کے فرق سے بھی زیادہ آگے ہو۔ یعنی ایک ایسی ذہانت جس سے شاید ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ بالکل۔ ہاکنگ کا اصل نقطہ یہ نہیں تھا کہ اے آئی بری یا بدنیت ہوگی۔ اصل انسائٹ یہ ہے کہ اے آئی ہماری طرح نہیں سوچے گی، اس کے مقاصد ہم سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں خطرہ چھپا ہے۔ جی، وہ ہمیں ختم کرنا نہیں چاہے گی، لیکن اپنے مقصد کو پانے کے لیے وہ ہمیں راستے سے ہٹا سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم کسی ڈیم کی تعمیر کے لیے چیونٹیوں کے گھر پر پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ! ہمارا ارادہ چیونٹیوں کو مارنا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے بڑے مقصد کے سامنے ان کی بقا غیر اہم ہو جاتی ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کن سوچیں۔ تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اے آئی پر تحقیق ہی روک دیں؟ نہیں، ہاکنگ اس کے سخت خلاف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اے آئی کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ تحقیق کو روکا نہیں جا سکتا اور نہ ہی روکنا چاہیے۔ تو پھر کیا کریں؟ ان کا زور اس بات پر تھا کہ تحقیق کو روکنے کے بجائے اسے محفوظ بنانے پر توجہ دی جائے۔ ہمیں صرف اے آئی بنانے پر کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی اے آئی بنانے پر کام کرنا چاہیے جو فائدہ مند بھی ہو اور قابل کنٹرول بھی ہو۔ تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے عملی طور پر کیا اقدامات تجویز کیے یا خود کیے؟ انہوں نے کئی سطحوں پر کام کیا۔ انہوں نے ایلون ماسک اور دوسرے سینکڑوں ماہرین کے ساتھ مل کر ایک کھلے خط پر دستخط کیے، اچھا۔ جس میں اے آئی کے محفوظ ارتقاء پر سنجیدہ تحقیق کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں لیورہم سینٹر فار دی فیوچر آف انٹیلیجنس کا افتتاح بھی کیا، جس کا بنیادی مقصد ہی اے آئی سے جڑے مواقع اور خطرات کا مطالعہ کرنا ہے۔ کتاب میں روبوٹس کے لیے قانون بنانے کی بات بھی کی گئی ہے، جیسے کہ ایک کل سوئچ۔ جی، کتاب میں یورپی پارلیمنٹ کی ایک تجویز کا ذکر ہے جس میں روبوٹس اور اے آئی کے لیے قوانین بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ ان قوانین میں ایک کل سوئچ کا تصور بھی شامل تھا، تاکہ اگر کوئی اے آئی سسٹم قابو سے باہر ہو جائے تو اسے فوری طور پر بند کیا جا سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک سپر انٹیلیجنٹ سسٹم ہمیں ایسا کرنے دے گا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ ہاکنگ کا آخری پیغام کیا تھا اس حوالے سے؟ ان کا پیغام بہت واضح اور دو ٹوک تھا۔ طاقتور اے آئی کا ظہور یا تو انسانیت کے لیے بہترین چیز ہوگی یا بدترین، ہمارے پاس کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ بہترین یا بدترین؟ جی، یہ کوئی معمولی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے اور شاید آخری بھی۔ اس لیے ہمیں اسے پہلی بار میں ہی درست بنانا ہوگا۔ یہ خوفزدہ ہونے کا نہیں بلکہ انتہائی ذمہ دار اور محتاط رہنے کا وقت ہے۔ تو آج ہم نے انسانی مستقبل کے 2 ممکنہ راستوں پر غور کیا، ایک ستاروں کی طرف جو ہماری حیاتی بقا کی ضمانت دے سکتا ہے، اور دوسرا خود اپنے بنائے ہوئے ذہنوں کی دنیا میں جو ہماری ذہانت کو نئی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اور دونوں راستے بے پناہ مواقع اور گہرے خطرات سے بھرے ہیں۔
بالکل، اور اسٹیون ہاکنگ کی کتاب پر ہماری یہ گفتگو اب اپنے اختتام کے قریب ہے۔ جی، اگلے اور آخری حصے میں ہم ان کی کتاب کے آخری اور شاید سب سے اہم باب پر بات کریں گے۔ ہم مستقبل کی تشکیل کیسے کریں؟ اس میں ہاکنگ ان تمام بڑے سوالات کو سمیٹ کر ہمیں ایک امید کا پیغام دیتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو کے بعد سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ ہاکنگ نے ہمیں انسانی ارتقاء کے دو امکانات دکھائے ہیں، ایک حیاتیاتی جو خلا کی وسعتوں کو تسخیر کرے گا، اور دوسرا ڈیجیٹل جو مصنوعی لہانت کی شکل میں ہوگا۔ سب سے گہرا سوال شاید یہ ہے کہ کیا یہ دونوں راستے آخر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے یا آپس میں ضم ہو جائیں گے؟ کیا مستقبل کا انسان گوشت پوسٹ کا ہوگا یا سلیکن کا، یا پھر دونوں کا امتزاج؟ اور آج کی یہ گفتگو ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ جی، بہت خاص۔ یہ نہ صرف اسٹیون ہاکنگز کی کتاب بریف آنسرز ٹو دی بگ کوسچنز پر ہماری 6 حصوں کی گفتگو کا آخری حصہ ہے، بلکہ یہ یونیورسل لاجک کے لیے بھی ہماری آخری پیشکش ہے۔ بالکل۔ تو اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہم سب کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ ہمارا مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ کائنات کے جو بڑے پیچیدہ سوالات ہیں ان کو ایک ایسی گفتگو میں بدلیں جو دلچسپ بھی ہو اور سمجھ میں بھی آئے۔ اور آج کا موضوع اس سفر کے اختتام کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کتاب کے آخری باب پر بات کر رہے ہیں، ہم مستقبل کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے ہاکنگ کا انسانیت کے نام مطلب آخری وصیت نامہ ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایسا شخص جس نے کائنات کو اتنے قریب سے دیکھا، اس نے ہمارے لیے اس چھوٹے سے سیارے پر کیا آخری پیغام چھوڑا۔ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ جب ہاکنگ مستقبل کی بات کرتے ہیں تو وہ مصنوعی ذہانت یا اسپیس شپ سے شروع نہیں کرتے۔ نہیں، وہ ایک بہت ہی انسانی چیز سے شروع کرتے ہیں، تخیل، امیجنیشن۔ ہاں، اور وہ آئنسٹائن کی مثال دیتے ہیں بالکل۔ کہ کیسے صرف 16 سال کی عمر میں اس نے سوچا کہ روشنی کی شعاع پر سواری کرنا کیسا ہوگا۔ اور یہ کوئی عام سا خیال نہیں تھا، یہ ایک ذہنی تجربہ تھا، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ۔ صحیح۔ یہ خیال کہ آپ کو حقیقت کو سمجھنے کے لیے لیبارٹری کی ضرورت نہیں، آپ کا ذہن ہی آپ کی سب سے بڑی لیبارٹری ہے۔ واہ! ہاکنگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسانی ترقی کا جو انجن ہے وہ کوئی مشین نہیں بلکہ ہمارا تجسس ہے۔ اور یہ کیا ہو اگر پوچھنے کی صلاحیت۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہی تجسس تھا جس نے انہیں بچپن میں چیزوں کو توڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ کہ وہ کام کیسے کرتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس تجسس کو بھڑکانے کے لیے ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ چنگاری اکثر ایک استاد کی طرف سے آتی ہے۔ ہاں، وہ اپنے ریاضی کے استاد ڈگرانٹ ٹاٹا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی، جنہوں نے انہیں ریاضی کی خوبصورتی دکھائی۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ ہر غیر معمولی شخص کے پیچھے ایک غیر معمولی استاد ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے نا؟ بہت بڑا بیان ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، یا ایسا ہے کہ جو غیر معمولی شاگرد ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنے لیے استاد ڈھونڈ لیتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ شاید دونوں باتیں ہی سچ ہیں، لیکن ہاکنگ کا نقطہ یہ ہے کہ ایک اچھا استاد آپ کو صرف حقائق نہیں سکھاتا، وہ آپ کی سوچ کے دروازے کھولتا ہے۔ ٹاٹا نے انہیں دکھایا کہ ریاضی صرف بورنگ مساوات نہیں، بالکل، اور اسی بنیاد پر ہاکنگ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے خطرے کی طرف آتے ہیں۔ ماہرین کے خلاف بغاوت۔ جی، وہ بریگزٹ اور ٹرمپ کے ادوار کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم ماہرین اور سائنسدانوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنے مستقبل کی بنیاد ہی کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ بات آج کل بہت زیادہ ریلیونٹ لگتی ہے۔ تو وہ اس مسئلے کا حل کیا بتاتے ہیں؟ ایک طرف ماہرین پر اعتماد کم ہو رہا ہے، سائنس کی فنڈنگ کم ہو رہی ہے، تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ ہاکنگ کا حل حیران کن طور پر سادہ اور جمہوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سائنس کو لیبارٹریز سے نکال کر عام لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ اچھا۔ کتابوں، لیکچرز اور ڈاکیومنٹریز کے ذریعے۔ لیکن ان کے نزدیک سب سے طاقتور ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔ وہ ایک بہت اچھی تشبیہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی، کہ انٹرنیٹ ہم سب کو ایک بہت بڑے دماغ کے نیورونز کی طرح جوڑتا ہے۔ یہ خیال بہت پر امید لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ آج یہ لکھ رہے ہوتے تو شاید تھوڑے محتاط ہوتے؟ کس لحاظ سے؟ کیونکہ وہی انٹرنیٹ جو ہمیں ایک گلوبل برین بناتا ہے،
وہی تو غلط معلومات اور نفرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے نا؟ بالکل، یہ دماغی خلیے ایک دوسرے سے لڑ بھی تو سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میرے خیال میں ہاکنگ اس بات سے واقف تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انٹرنیٹ خود بخود سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ان کا اصل نقطہ سائنسی خواندگی کو عام کرنا تھا۔ سائنٹیفک لٹریسی۔ جی، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سب سائنسدان بن جائے، بلکہ یہ کہ ہر شہری کے پاس اتنی سائنسی سمجھ بوجھ ہو کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں باخبر فیصلے کر سکے۔ بالکل، وہ ایک ایسی دنیا سے خبردار کرتے ہیں جہاں صرف چند لوگ ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہوں اور باقی سب صرف صارف ہوں۔ یہ تو ایک نئی قسم کی طبقاتی تقسیم کی طرح ہے، جو دولت پر نہیں، علم پر مبنی ہو۔ جی ہاں، ایک طرف وہ لوگ جو ٹیکنالوجی بناتے اور کنٹرول کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو اسے صرف استعمال کرتے ہیں۔ اور ہاکنگ کے مطابق یہ صورتحال صرف غیر منصفانہ نہیں، بلکہ انتہائی خطرناک اور غیر مستحکم ہے۔ اگر عوام ان ٹیکنالوجیز کو نہیں سمجھتے جو ان کی زندگیوں کو تشکیل دے رہی ہیں، تو وہ اہم فیصلوں میں حصہ کیسے لیں گے؟ صحیح، ساری طاقت چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، بالکل۔ اور پھر وہ اس گفتگو کو بہت ذاتی بنا دیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ٹیکنالوجی نے انہیں اپنی آواز واپس دی۔ اسسٹڈ ٹیکنالوجی۔ جی، اسسٹڈ ٹیکنالوجی، جس نے انہیں بیماری کے باوجود بات چیت کرنے اور کام کرنے کے قابل بنایا۔ وہ انٹل جیسی کمپنیوں کا خاص طور پر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جی، جنہوں نے 25 سال سے زیادہ ان کے لیے کسٹم کمیونیکیشن سسٹم بنائے۔ اور یہاں وہ ایک بہت ہی دلچسپ پیٹرن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کون سا پیٹرن؟ وہ کہتے ہیں کہ اکثر وہ ٹیکنالوجی جو معذور افراد کے لیے بنائی جاتی ہے، بعد میں پوری انسانیت کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اسے کرب کٹ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے سڑک کے کنارے ویل چیئر کے لیے بنائے گئے ریمپس آج بچوں کی پریم، ڈیلیوری کارٹس سب کے کام آتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح وائس ٹو ٹیکسٹ، ہوم آٹومیشن، یہ سب پہلے معذور افراد کی مدد کے لیے تیار کیے گئے تھے اور آج ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو ہاکنگ کا نقطہ یہ ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کرنا کوئی خیرات نہیں، بلکہ یہ انسانیت کے مستقبل کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ بالکل، اور وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ اگلا بڑا قدم برین کمپیوٹر انٹرفیس ہوگا، جو انسانی دماغ کو براہ راست کمپیوٹر سے جوڑ دے گا۔ جی، یہ سوچنا ہی ناقابل یقین ہے۔ ایک طرف تو یہ حیرت انگیز امکانات کے دروازے کھولتا ہے، لیکن دوسری طرف تھوڑا خوفناک بھی ہے۔ واقعی۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تعلیم، تجسس، ٹیکنالوجی، ان سب کو ملا کر ہاکنگ ہمیں کیا حتمی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کتاب کا جو آخری پیراگراف ہے وہی ان کا حتمی پیغام ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں امید سے بھرا ہوا بھی ہے اور ایک سخت وارننگ بھی۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ اوپر ستاروں کی طرف دیکھیں، نہ کہ اپنے پیروں کی طرف۔ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر حیران ہوں کہ کائنات کیوں موجود ہے۔ متجسس رہیں۔ یہ سننے میں بہت شاعرانہ لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ ستاروں کی طرف دیکھوں کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم زمین کے مسائل کو بھول جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ بڑی تصویر کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں اور مسائل سے اوپر اٹھ کر ان مشترکہ چیلنجز اور امکانات کو دیکھیں جو بحیثیت انسان ہمیں درپیش ہیں۔ اور اسی پیغام کے ساتھ وہ ایک چیلنج بھی دیتے ہیں۔ اپنے تخیل کو آزاد کریں، مستقبل کو تشکیل دیں۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ جی، یہ ایک ذمہ داری ہے جو وہ اگلی نسل کو سونپ رہے ہیں۔ اور اس ذمہ داری کو مزید ٹھوس بنانے کے لیے کتاب کے آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہ انسانیت کو کوئی ایک آئیڈیا نافذ کرتے دیکھ سکتے تو وہ کیا ہوگا؟ ہاں، اور ان کا جواب کائنات کے اسرار کے بارے میں نہیں تھا۔ نہیں، بہت عملی تھا۔ جی، بہت عملی۔ انہوں نے 2 چیزیں کہیں۔ ایک، نیوکلیئر فیوژن سے صاف توانائی کا حصول، تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں پر قابو پایا جا سکے۔ اور 2، الیکٹرک کاروں کا مکمل استعمال۔ یہ بات ان کے ویژن کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل، وہ کائنات کے بڑے سے بڑے رازوں پر غور کر سکتے تھے، لیکن ان کی فکر کا مرکز ہمیشہ زمین اور انسانیت کا مستقبل رہا۔ اور اسی کے ساتھ کتاب کا سائنسی حصہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کہانی ختم نہیں ہوتی۔ جی، کتاب کا اختتام ان کی بیٹی لوسی ہاکنگ کے لکھے ہوئے ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی اختتامیے پر ہوتا ہے۔ اور یہ اس پوری بحث کو ایک انسانی چہرہ دیتا ہے۔ یہ واقعی بہت مؤثر ہے۔ بہت زیادہ۔ لوسی اپنے والد کے جنازے کا منظر بیان کرتی ہیں، جب کیمبرج کی سڑکوں پر ہزاروں لوگ مکمل خاموشی اور احترام
احترام کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد کو یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوتی۔ جی، اور وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ انہیں ویسٹ منسٹر ایبی میں نیوٹن اور ڈارون کے درمیان دفن کیا گیا، واہ! اور تدفین کے وقت ان کی آواز جو امن اور امید کا پیغام دے رہی تھی اسے قریب ترین بلیک ہول کی طرف نشر کیا گیا۔ یہ سائنسدان کے لیے ایک بہترین خراج تحسین تھا۔ واقعی اس اختتامیے میں لوسی ہمیں ایک والد کے طور پر اسٹیفن ہاکنگ سے بھی ملواتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بچپن ہمارے لیے نارمل تھا۔ حالانکہ لوگ انہیں گھورتے تھے، لیکن ان کا گھر ہمیشہ بڑے اور مشکل سوالات سے گونجتا تھا۔ وہ ایک واقعہ یاد کرتی ہیں جب انہوں نے ایک پادری سے خدا کے وجود کے بارے میں اتنے سوال پوچھے کہ وہ بے بس ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا، جہاں کسی بھی سوال کو پوچھنے کی اجازت تھی۔ ہاں، اور ان کی حص مزہ بھی غضب کی تھی۔ لوسی بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی ان سے پوچھتا کہ کیا آپ اسٹیفن ہاکنگ ہیں، تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ وہ اپنی کمپیوٹرائزڈ آواز میں جواب دیتے، نہیں، لیکن مجھ سے اکثر یہ غلطی ہوتی ہے۔ کمال ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اس شخصیت کی گہرائی دکھاتی ہیں جو عوامی امیج کے پیچھے تھی۔ بالکل، اور پھر لوسی اپنے والد کے کہے ہوئے آخری الفاظ شیئر کرتی ہیں۔ انہوں نے لوسی سے کہا کہ وہ ایک پیاری بیٹی ہیں اور انہیں نڈر رہنا چاہیے۔ یہ الفاظ، یہ اس کتاب کے پورے پیغام کا نچوڑ ہیں۔ جی، یہ ہمیں اس انسانی ہمت اور عزم کی یاد دلاتے ہیں جس نے ہاکنگ کی تمام سائنسی کامیابیوں کو ممکن بنایا۔ لوسی لکھتی ہیں کہ 75 سال کی عمر میں مکمل طور پر مفلوج ہونے کے باوجود وہ ہر روز سوٹ پہن کر کام پر جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ یہ مشکلات پر قابو پانے کی ایک لازوال کہانی ہے۔ ان کی زندگی خود ان کے سب سے بڑے پیغام کا ثبوت ہے کہ انسانی روح کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ان کا ذہن آزاد تھا، بھلے ہی ان کا جسم قید۔ اور اسی طاقتور خیال کے ساتھ ہم نہ صرف اس کتاب پر اپنی گفتگو بلکہ یونیورسل لاجک کے لیے اپنی پوری پیشکش کا اختتام کرتے ہیں۔ بگ بینگ سے لے کر بلیک ہولز تک اور آج مستقبل کی تشکیل تک، ہاکنگ کا سفر اور ان کی کتابیں مسلسل تجسس اور علم کی جستجو کی ایک داستان ہیں۔ ان کا آخری پیغام یہی لگتا ہے کہ اگرچہ کائنات منطقی قوانین کے تحت چلتی ہے، لیکن ہمارا مستقبل پہلے سے طے شدہ نہیں ہے۔ یہ ایک کھلی کتاب ہے جسے ہمیں خود لکھنا ہے۔ جی، تعلیم، تخیل اور مشترکہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہ کتاب عمل کے لیے ایک آخری پکار ہے۔ ایک یاد دہانی کہ ہمیں اس سیارے اور اپنی نسل کے محافظ بننا ہے۔ ان تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ جو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس گفتگو نے آپ کے اندر بھی تجسس کی اس چنگاری کو روشن کیا ہوگا جو ہاکنگ کے نزدیک انسانیت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یونیورسل لاجک کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن بڑے خیالات کی کھوج کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری تمام گفتگوؤں کو دوبارہ سن سکیں۔ تب تک کے لیے، جیسا ہاکنگ نے کہا، اوپر ستاروں کی طرف دیکھتے رہیں۔